अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आजकल छुट्टियों में आप सबकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, सारा दिन आप कैसे गुजारते हैं। जहाँ पे आपकी बाकी सब एक्टिविटीज़ हैं, आप गेम्स खेलते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो भी हैं, तो साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। डेली बेसिस पे अपना जो काम है, बुक वर्क, नोटबुक वर्क, सारा काम वो मुकम्मल करें और जल्द से जल्द आपने अपनी नोटबुक्स अपनी स्कूल में भेजें ताकि टीचर्स चेक कर सकें। तो इसके अलावा और ना ही आपने अपने मम्मा पापा को ज़्यादा तंग करना है। अपने आप को मसरूफ़ रखें। किस में मसरूफ़ रखना है? पढ़ाई में मसरूफ़ रखें ताकि आपका जो ज़हन है वो अच्छी बातों की तरफ जा सके। जब इंसान फारिग होता है ना, तो उसके ज़हन में अच्छे अच्छे ख़यालात नहीं आते, मतलब बुरे ख़यालात आने लग जाते हैं। तो अपने आप को बुरे ख़यालात से, बुरे कामों से, गलत कामों से बचाने के लिए आपने क्या करना है? आप सब ने अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ रखना है। तो सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी काम आप कर लेते हैं, वीडियो देख के उसको ध्यान से अपने इंडेक्स को और टाइटल पेजेस को, नोटबुक वर्क, बुक वर्क साथ ध्यान से आप खुद मैच करें। ये नहीं है कि आप दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई और आए और आपको काम करवाए। खुद वीडियो देखें, खुद अपने सब्जेक्ट की PDF देखें और वहाँ से अपना काम मुकम्मल करें। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बताएं ज़रा, इस्लामियात का हमने पहले कौन सा काम किया था? हमने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे। ये हमारा कल का काम है। क्या आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे लिख लिया है और इनको अच्छे से याद भी कर लिया है? आपको पता है कि वही क्या होती है और इसकी क्या हकीकत है? और ये जो पहली वही में आयात थी, इसमें क्या कहा गया था, किस बात पर ज़ोर दिया गया था? इल्म हासिल करने पर ही ज़ोर दिया गया था। तो ये 5 आयात का ये तर्जमा, ये इस क्लास के लिए नहीं बल्कि ये जो तर्जमा है आपकी आगे जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें भी आपको ये बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। यानी इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे और इसको खुद पढ़ें, जैसे कहा गया है ना, कुरान मजीद की एक भी आयत अगर आपको खुद पता चलती है, अपने छोटे बहन भाइयों को बताएं कि कुरान मजीद की पहली 5 आयात में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था, हम तमाम इन मुसलमानों से क्या कहा था। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपना इंडेक्स पेज ओपन करें। ये इंडेक्स पेज पे शुरू से लेके अब तक का काम आपने साथ मैच कर लेना है। ये सारा काम आपका मुकम्मल लिखा हुआ हो, ये देख लें ध्यान से, इसमें से कोई भी आपका छोड़ा हुआ ना हो। तो आज हम करने जा रहे हैं तफसीली सवाल जवाब नंबर 3। आज का इंडेक्स लिखें, 12 नंबर पे इंडेक्स है और 30 मार्च 2021। तफसीली सवाल जवाब नंबर 3। आपने अपनी नोटबुक का पेज नंबर भी लिखना है। ये पेज नंबर्स ये भी लिखना आपके लिए लाजमी है। आपने ध्यान से पहले अपनी नोटबुक की नंबरिंग करें, सारे पेजेस की नंबरिंग करें। उसके बाद जिस नोटबुक पे जो काम आ रहा है, जिस पेज पे आ रहा है, वो पेज नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो ये आज हमारा जो है, ये हमारे जो 5th सबक नंबर ये 5 का ये आखिरी काम है। यानी ये हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा और हमारा ये जो पहले कितने 5 लेसन्स जो है हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। यानी यही आपका सिलेबस है मिड टर्म असेसमेंट के लिए, ये मुकम्मल हो रहा है आज। तो आज आपने अपना काम पीछे का भी सारा मुकम्मल कर लेना है और इसकी अच्छे से लिखने के बाद इसकी अच्छे से तैयारी भी कर लेनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? कब करते हैं? रोज़ाना करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि अक्सर बच्चों ने तो कुरान मजीद पढ़ लिया होगा, उसका नाज़रा मुकम्मल कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है तो उस तिलावत के आदाब कौन कौन से हैं। इसमें से कुछ तो आपको पता ही होगा कि आप जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, यानी कौन कौन से आदाब होते हैं। हाँ जी, ये पता है सबको कि सबसे पहले हम वज़ू करते हैं। वज़ू के बगैर हम कुरान मजीद को छू भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये अब इसका वज़ू का तो आपको पता होगा। इसके बाद हम बाकी के आदाब भी पढ़ेंगे और आपने इनको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि इन पे अमल भी करना है। सब बच्चे वादा करते हैं मेरे साथ
کہ آپ نے ان تمام پوائنٹس جو ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے آداب ہیں، ان پر آپ عمل بھی کریں گے، یعنی اپنی عملی زندگی میں آپ سب نے ان آداب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے آج کی؟ 30 مارچ 2021۔ جماعت کا کام یہ ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد دن کون سا ہے آج منگل ہے اور اس سبق کا ہمارا تیسرا دن ہے۔ تو اس کے بعد سوال کا تفصیلی جواب لکھیں۔ یہ ہمارا سوال نمبر 3، تلاوت قرآن کے آداب بیان کریں۔ تلاوت قرآن کے آداب کون کون سے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے کون سے آداب ہیں؟ پہلا، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کا جسم صاف ہو، اس پہ کوئی مٹی کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ اس کے علاوہ لباس آپ کا صاف ہو، لباس پہ کوئی داغ نہ ہو، کوئی نفاست یا کوئی گندگی نہ لگی ہو، اور آپ جس جگہ پہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، وہاں پہ گندگی وغیرہ نہ ہو۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے، تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرنا آتا ہے سب کو؟ کیسے وضو کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی تلاوت کرنی ہے اس سے پہلے اچھے سے دھیان سے وضو کر لینا ہے، اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تلاوت شروع کرتے وقت جب آپ قرآن مجید کو کھول لیتے ہیں تو تلاوت شروع کرتے وقت پہلے تاؤس کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ تاؤس کا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاؤس کہتے ہیں۔ اور پہلے تاؤس پڑھنی ہے اور پھر تسمیہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ہم پڑھیں گے، یعنی جب بھی تلاوت شروع کرنی ہے قرآن مجید کھول کر پھر ہم یہ تاؤز اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہے تلاوت جب آپ کر رہے ہیں سکون، اطمینان اور ٹھہر کر کرنی چاہیے، یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں کہیں آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے، مطلب جلدی میں آپ نہ ہو۔ اطمینان کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ ہے اطمینان، یعنی تسلی کے ساتھ، کوئی آپ کو جلدی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ تلاوت کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، میں جلدی سے تلاوت کر لوں پھر میں یہ کام کروں گا، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو۔ تلاوت بالکل سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور ٹھہر کر کرنی چاہیے، یعنی آہستہ کرنی چاہیے، جلدی میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوران تلاوت میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوران تلاوت اب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں جو ایک حرف ہے اس کی ادائیگی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مطلب جیسے ہم شروع میں قرآن مجید کی جب تلاوت شروع میں سورۃ الفاتحہ آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں ایک لفظ کا ایک حرف کا پتہ چل رہا ہے۔ اگر ہم پہلے لفظ کو چھوڑ کے پہلے لفظ کو آدھا پڑھ کے دوسرا لفظ پڑھنے لگ جائیں گے، دوسرا حرف پڑھنے لگ جائیں گے تو یہ ہمارے آداب کے خلاف ہوگا، یعنی ہر حرف کی ہم نے ادائیگی مکمل کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے جلدی سے مطلب پہلا لفظ چھوڑ دیا دوسرے لفظ پہ آگے، ایک لائن چھوڑ دی دوسری لائن پہ آگے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ہر حرف کی ادائیگی، ہر حرف کو مکمل طور پر پڑھ کے پھر اگلا حرف پڑھنا ہے۔ ایک لائن کو ایک آیت کو مکمل پڑھ کے پھر اگلی آیت پڑھنی ہے۔ سب بچے یہ حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے؟ مطلب یہ تو نہیں کہ جلدی میں آدھے حروف کھا جائیں، ایسا بالکل نہیں کرنا کہ پورے حروف پڑھنے ہیں، پورے حروف کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، چاہے کہیں بھی ہو، جیسا کہ اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے تو اسمبلی کے وقت جب تلاوت ہوتی ہے تو اس وقت بھی اسمبلی کے علاوہ بھی آپ کہیں باہر جا رہے ہو،
کہیں آپ کے گھر میں تلاوت لگی ہوئی ہے، باہر کہیں تلاوت لگی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں شور نہ کیا جائے، یعنی وہاں پر آپ نے بولنا نہیں ہے، شور نہیں کرنا، بلکہ تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں اس تلاوت کو خاموشی، یعنی ہم چپ ہو جائیں، کوئی بھی بات نہ کریں، کوئی بھی دنیا کی بات نہ کریں، آپ کا پورا دھیان جو ہے، پورا جو ذہن ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہو۔ اب دیکھیں جیسے اسکول میں میں جیسے کہ آبزرو کر رہی ہوتی ہوں، اسمبلی ٹائم میں بچے کھڑے ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی نیچے کی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے کہ دیکھنے سے ہی بچوں کے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کو غور سے سن نہیں رہے، مطلب ظاہری طور پہ آپ ایسے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ذہنی حالت میں مطلب ذہنی طور پر آپ کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا، جب بھی کہیں بھی تلاوت ہو اس کو توجہ سے سنا جائے، یعنی آپ کا جو ذہن ہے وہ اس تلاوت میں جو عربی کے الفاظ ہیں ان کی طرف لگا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو کہیں اور جانے نہیں دینا، مطلب ان کا جو فوکس ہے وہ آپ کی سوچ کا، آپ کے خیالات کا، آپ کے ذہن کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ جو تلاوت ہو رہی ہے اسی پہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک ایک حرف کو غور سے سنیں اور اس پہ خاص دھیان دیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذہن کو کہیں اور مت لے کے جائیں۔ تو آپ سب بچے ایسا کریں گے کہ جب بھی کہیں بھی تلاوت ہو اس کو خاموشی اور دھیان سے سنیں گے، یعنی آپ کا جو ذہن ہے وہ اسی طرف لگا ہو کہ کون کون سے حروف کہے جا رہے ہیں، کیا قرآن مجید کی تلاوت میں کون سے الفاظ کہے جا رہے ہیں، تو آپ کا دھیان اسی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ ان پوائنٹس میں پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ آپ کا جسم، لباس اور جگہ پاک ہونی چاہیے۔ سب بچوں نے یہ خیال رکھنا ہے، سب سے پہلے آپ کا جسم، لباس اور جگہ پاک ہو۔ دوسری بات ہے کہ تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ تو آپ سب بچے اس بات کا خیال رکھیں گے، تلاوت سے پہلے کبھی بھی وضو کے بغیر تلاوت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تلاوت شروع کرتے وقت سب بچے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد تلاوت ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے کرنی چاہیے، کیونکہ تلاوت تو قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ جو ادھر دنیا کی فکر ہے، یہ اتنی ٹینشنز ہیں، اتنی زیادہ جو ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ جب ہم سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد دوران تلاوت میں آپ نے سب قرآن مجید کے جتنے بھی حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو مکمل کر کے پڑھنا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کو آدھا ادھورا نہیں چھوڑنا۔ تو سب بچے ایسا کریں گے، اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ تو اس کے بعد تو جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں ایک تو آپ نے شور نہیں کرنا، دوسرا کیا کرنا ہے، تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سننا ہے، یعنی آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دل ہے وہ کسی اور دنیا کی اور باتوں میں نہ جائے، صرف اور صرف کس پہ لگا ہوا ہو کہ جو تلاوت ہو رہی ہے اس کو اسی پہ لگا ہو، اسی کو آپ غور سے سن رہے ہوں، آپ کا دھیان تلاوت ہی کی طرف ہو، کہیں کسی اور بات کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں سب اسٹوڈنٹس ان کو اچھے سے پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے ساتھ ساتھ اس کو میچ بھی کر لینا ہے، تاکہ یہ دیکھیں آپ نے اچھی سی لکھائی میں اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس پر عمل بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی عملی زندگی میں آپ خود چیک کریں کہ کیا میں اپنا جسم، لباس پاک رکھتا ہوں، کیا میں وضو کرتا ہوں، کیا میں تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہوں، اور جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں کیا اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں یا جلدی میں پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ سب آپ نے پوائنٹس خود اپنے ساتھ میچ بھی کرنا ہے، اور اپنی عملی زندگی میں آپ نے ان آداب کا خاص خیال بھی رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ سلیبس ختم ہو رہا ہے۔
مکمل ہو رہا ہے یہ سبق، تو یہ اس کام کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ سب بچے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔